سیمینار کی پہلی نشست میں علمی و فکری پھول کھلے، قلوب معطر ہوئے اور اذہان منور۔ محفل نثار شاہ گلبرگہ کے زیر اہتمام باشتراک کرناٹکا اردو اکیڈمی بنگلور ایک روزہ سیمینار بعنوان اردو ادب میں تصوف، ہم دوسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ نشست بھی تصوف اور اردو ادب کی خوشبو سے لبریز ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میں صدر نشست محترم شمیم طارق صاحب، معروف اردو صحافی ممبئی سے ملتمس ہوں کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ اب میں مؤدبانہ دعوت دیتی ہوں مقالہ نگار محترم ڈاکٹر انیس صدیقی، رکن کرناٹکا اردو اکیڈمی کو کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد ادباً التماس کرتی ہوں معزز مقالہ نگار محترم ڈاکٹر غضنفر اقبال کو کہ وہ شاہنشین پر جلوہ افروز ہوں۔ اب میں مدعو کرتی ہوں جانی پہچانی شخصیت افسانہ نگار اور مدیر وسیلہ CEO وسیلہ اردو ٹی وی جناب محمود شاہد کو کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ اب میں مدعو کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر کوثر پروین سیکریٹری محفل نساء گلبرگہ کو کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ اس نشست کی صدارت فرما رہے محترم شمیم طارق، معروف اردو صحافی ممبئی سے ہم دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی اجازت سے نشست کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم شمیم طارق صاحب، معروف اردو صحافی ممبئی کی خدمت میں گلدستہ اور تحفہ پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ کو مدعو کرتی ہوں اور ساتھ ہی محترمہ احمدی بیگم صاحبہ سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اس نشست کے صاحب صدر اور مقالہ نگاروں کا تعارف پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنیز فاطمہ صاحبہ۔ محترم ڈاکٹر عبدالباری سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب، رکن کرناٹکا اردو اکیڈمی کی خدمت میں گلدستہ خلوص پیش کریں۔ اور میں محترمہ احمدی آپا سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1963 عیسوی جنوری، شاہپور ضلع یادگیر میں ولادت ہوئی۔ والدین آپ کے والد صاحب عنایت الرحمن صدیقی اور والدہ صاحبہ قمر النساء بیگم۔ تعلیم آپ کی MA اردو PhD، مصروفیت موضوع
बहुत बहुत शुक्रिया अहमदी आपा। शहर के मारूफ शायर सादिक किरमानी साहब से इल्तिमास करती हूँ कि वो डॉक्टर गज़नफ़र इकबाल साहब की खिदमत में हदिये गुलदस्ता और तोहफ़ा पेश करें। आप साइड में, आप साइड में देखो, आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम। गज़नफ़र का लिए सर के लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। ज़िंदगी मुज़म्मिल है तेरी शौक़ी तहरीर में, ज़िंदगी मुज़म्मिल है तेरी शौक़ी तहरीर में, ताब गोयाई है जुम्बिश है लबे तस्वीर में। आपका क़लमी नाम गज़नफ़र इकबाल है। आप मोहम्मद गज़नफ़र इकबाल सहरवर्दी हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश 17 मार्च 1978 ईस्वी 7 रबीउल सानी 1398 हिजरी में गुलबर्गा कर्नाटक में पैदा हुए। आपके वालिदैन प्रोफेसर हमीद सहरवर्दी और वालिदा मोहतरमा सैयदा क़मर सुल्ताना मरहूमा है। आपकी तालीम एम.ए. पी.एच.डी. उर्दू पी.एच.डी. सहाफ़त मसरूफ़ियत आप तदरीस के मालिक हैं। तहरीर की अवलीन इशाअत मज़मून मौलाना अबू कलाम आज़ाद हफ्त रोज़ा यकान गुलबर्गा। आपके मज़मूआत हस्ब ज़ेल हैं। उर्दू अफ़साना 1980 के बाद तहक़ीक़ व तज़किया 2006 ईस्वी। उर्दू बुक रिवर के इदारे तज़किया तहक़ीक़ व तज़किया 2006। हमीद सहरवर्दी के अफ़सारों का तज़कियाती मुताला 2007। खाक में पर्दे से अमजद अली फैज़ की निगारशात मोहतरम सादिक करमानी की सदाकत से 2007। माने मज़मून मज़ामीन 2010 ईस्वी। अनकही बातें अदब के इंटरव्यू से 2011। अस्मत जावेद मोनोग्राफर 2016। डॉक्टर वहाब अंदीब शख्सियत और अदबी सफ़र मोनोग्राफर 2016 ईस्वी। जूही की माला बच्चों के लिए कहानियों का इंतखाब 2018 में शाये हुई। वो एक कहानी फंक्शन पर तहरीरें 2018 में शाये हुई। कलाम तुझ रब का ज़कन के मुंतखब शोहरा की गज़लों का इंतखाब 2019 में हुआ। आपको कई अवार्ड से नवाजा गया। कौमी अवार्ड बिहार उर्दू एकेडमी पटना। इनाम बराए किताब उर्दू अफ़साना 1980 के बाद मिन जानिब बहार उर्दू एकेडमी पटना बिहार। रियासती अवार्ड गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा 2012। इनाम बराए किताब अनकही बातें गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से अवार्ड हासिल हुआ। रियासती अवार्ड अहमद पाशा अंसारी उर्दू दोस्त अवार्ड 2023 ईस्वी। रियासती अवार्ड मौलाना मोहम्मद अब्दुल ख़ादर सिद्दीकी बानी ख़ज़ाइद गुलबर्गा। रियासती अवार्ड गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। इनाम बराए किताब कौमी सितारे। रियासती अवार्ड इम्तियाज़ी निशानात एम.ए. 2001 ईस्वी। रियासती अवार्ड इम्तियाज़ी निशानात B.A. मिन जानिब महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी में आपको कई इनामात से नवाजा गया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा की खिदमत में गुलदस्ता और तोहफ़ा पेश करने के लिए मैं डॉक्टर रुखसाना सुल्ताना से इल्तिमास करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कौसर परवीन को सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ कि वो गुलबर्गे की पहली खातून हैं जिन्होंने अफसाने में कामयाबी हासिल की। आपकी तारीख़ पैदाइश और मुकाम 2 जुलाई 1961 ईस्वी में पैदा हुई। आपके वालिदैन बहुत मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान के थे। शेख महबूब अली साहब आपके वालिद का नाम था। बशीरुन्निसा बेगम आपकी वालिदा हैं। तालीम एम.ए. B.Ed. Ph.D. मसरूफ़ियत मुताला व तख्लीक़ी सफ़र आपका बहुत कामयाब रहा। उर्दू अदब से वाबस्तगी का माह व साल 1979 ईस्वी में हुआ। उर्दू अदब में ख़ुसूसी मौज़ूआत असनाफ़ से मुराद अफ़साना व इंशाया निगारी, खाका निगारी, शख्सियत पर तासुराती मज़ामीन बहुत दिलचस्प लिखती हैं। अदबी और तहज़ीबी इदारों से वाबस्तगी महफ़िल निसा गुलबर्गा व बेंगलुरु शाख में आपका कई कारनामे अंजाम दे चुकी हैं। बनात बैनुल अक़वामी निसाई अदबी तज़मीन, अहमद जईस मेमोरियल ट्रस्ट और नेशनल तहज़ीबी व सक़ाफ़ती फोरम, उर्दू तसरीफ़ी व तारीफ़ी सफ़र, 3 अफ़सानी मजमूए हलचल और कोई बिन बास रहत, एडिटर तर्जुमान 15 रोज़ा अखबार नेशनल एजुकेशन सोसाइटी गुलबर्गा।
आंचल खवातीन का सफ़ा हफ्त रोज़ा रोज़नामा अखबार इल्खान गुलबर्गे से शाये हुआ। हिंदुस्तान व पाकिस्तान के मुतादिद रसायल व अखबारात में तख्लीक़ात शाये होती रही हैं। आप बहुत ही मुतासिरकुन अंदाज में इनामात व एजाज़ात हासिल कर चुकी हैं। बिन बास व राहल 2 अफसानवी मजमूए पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी अवार्ड, गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से अवार्ड बराए मजमूई खिदमात, बहमी फाउंडेशन खिला गुलबर्गे की जानिब से गुलबर्गा अनमोल रतन अवार्ड, महफिल निसा बेंगलुरु से मुहब्बे उर्दू अवार्ड, कर्नाटका उर्दू साहित्य परिषद शाह गुलबर्गे की जानिब से चांद बीबी अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी गुलबर्गा, असबाग अवार्ड कमेटी पूना की जानिब से अफसानवी अदब पर मनाजिर आशिक हर गामी अदबी अवार्ड 2025 में हासिल हुआ। शोबे उर्दू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में उनके फ़न और शख्सियत पर मुतासिरकुन अंदाज में उनकी तनकीद हुआ करती है और वो बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने जवाबात दे सकती हैं। ज़ेर निगरानी रिसर्च स्कॉलर वहीदुन्निसा ने एमफिल का मखाना उनके साथ कलमबंद किया। आपकी खुसूसी काबिलियत पर मैं फ़ख्र करती हूँ और आपके शरीक हयात इसी स्कूल के सेक्रेटरी हैं अतहर बाबा साहब। उन दोनों के लिए मैं लास्ट में एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। आप गुल हैं, महक है, शफक है, चमक है। आप गुल हैं, महक है, शफक है, चमक है। इन लफ्ज़ों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। जनाब महमूद शाहिद की खिदमत में तोहफ़ा व गुलदस्ता पेश करने के लिए मैं मोहतरम अतहर बाबा साहब से गुजारिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। महमूद शाहिद, आपका मुकाम पैदाइश कड़पा आंध्र प्रदेश में हुआ। आपकी तालीम पोस्ट ग्रेजुएट है। आपकी तसानीफ ढांचा अफसानों का मजमुआ, रेत में गुमशुदा लफ्ज़ तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ, हुर्फ़ रेज़ा रेज़ा शेरी मजमुआ है। आपके इनामात सन 2024 में रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से कौमी अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से नवाजा गया। आपके दीगर मालूमात भी है। आपने दर्स तदरीस में कामयाबी हासिल की, किताबों पर इनामात और अदबी खिदमात के लिए अवार्ड हासिल कर चुके हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी मुशायरों के अलावा सेमिनारों में शिरकत कर चुके हैं और मुख्तलिफ अदबी मौज़ूआत पर मक़ालात पेश कर चुके हैं। मुदीर आला 15 रोज़ा अखबार वसीला उर्दू टीवी रिसाला अफसाना आपके दिलचस्प मज़ामीन है। आपके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। गुलशन वमर में तेरा हम नवा ख्वाब दीदा है, लुत्फ़ गोयाई में तेरी हमसे ही मुमकिन नहीं। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। उर्दू अदब की तारीख़ पर अगर नज़र डालें तो हमें साफ दिखाई देता है कि उसकी सबसे गहरी जड़ें तसव्वुफ़ से जुड़ी हुई हैं। तसव्वुफ़ दरअसल वो दाखिली रोशनी है जो इंसान को अपने बातिन से आशना करती है और दुनियावी ज़िंदगी की उलझनों में सुकून क़ल्ब अता करती है। सूफ़िया कराम ने मोहब्बत, रवादारी, इंसानियत और क़ुर्ब इलाही का पैगाम को अपनी तालीमात का मरकज़ बनाया। यही वजह है कि उर्दू अदब में तसव्वुफ़ का रंग बड़ी शिद्दत के साथ झलकता है। शायरों, अदीबों और अफसाना निगारों ने अपने अपने अंदाज में इस रूहानी जज्बे को लफ्ज़ों का पैरहन दिया। तसव्वुफ़ हमें ये सबक देता है कि ज़ाहिरी फ़र्क़ व इम्तियाज़ से बालातर होकर इंसान से मोहब्बत की जाए, दिल को आईना बनाया जाए ताकि उसमें हकीकत मुतलक़ा की झलक नज़र आए। अदब को महज तफरीही नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का ज़रिया बनाया जाए। इसी पस मंज़र में आज की नशस्त के मिसाले और तख्लीक़ी पेशकश हमारे लिए ये मौका फ़राहम करती हैं कि हम देख सकें तसव्वुफ़ किस तरह उर्दू रसायल, अफसानों और जदीद तख्लीक़ात में अपनी तजल्लियात बिखेर रहा है।
اب میں مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں ہمارے پہلے مقالہ نگار ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب کو کہ جن کا ایک طویل اور قیمتی تصنیفی و تالیفی سرمایہ ہے، اپنا مقالہ بعنوان کرناٹک کے اردو رسائل اور تصوف پیش فرمائیں، اپنے مقالے سے سامعین کو مستفید کریں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے اشتراک سے محفل نساء شاہ گلبرگہ کے زیر اہتمام منعقدہ آج کے اس بامقصد سیمینار بعنوان اردو ادب میں تصوف کی آج کی دوسری نشست میں مجھے مقالہ پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے لیے میں محفل نساء کے ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صبح سے آپ نے جن مقالات کو سماعت کیا، تقریریں آپ نے سماعت کیں، آپ نے دیکھا کہ ان تمام کا موضوع تصوف، اس کی تعبیر و تشریح اور اس کے مختلف عوامل تھا۔ آج کے اس میرا یہ جو مقالہ ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس مقالے میں میں نے کوشش کی ہے کہ وہ رسائل، وہ اخبارات جنہوں نے تصوف کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ایک طالبانہ کوشش میں نے کی ہے۔ اور میرا یہ مقالہ کرناٹک کے اخبارات اور رسائل کے خصوصی حوالے سے ہے۔ میرا مقالہ جس کا عنوان ہے کرناٹک کے اردو رسائل اور تصوف۔ صحافت زندگی کے مختلف شعبوں میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات سے راست اور بروقت آگہی کا نام ہے۔ یہ انسان کو اپنی دنیا سے باخبر رکھتی ہے۔ اس کا دائرہ محض خبر رسانی تک محدود نہیں، بلکہ ذہن سازی، شخصیت کی تعمیر و تشکیل اور عوامل زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کی بصیرت ادا کرتی ہے۔ عوامی سطح پر بیداری شعور، جمہوری اور اصلاحی نظام کی بنیادوں کو مستحکم کرنا بھی صحافت کے مناصب میں داخل ہے۔ صحافت کی اسی غیر معمولی اہمیت افادیت کے پیش نظر اسے جمہوریت کے چوتھے ستون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحافت جو کسی زمانے میں صرف خبروں تک محدود تھی، آج ایک وسیع میدان بن چکی ہے۔ عہد حاضر میں مختلف موضوعات پر شائع ہونے والے میخاتی جریدے اور رسائل اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ادب، سماجیات، اقتصادیات، تاریخ، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم، صنعت تجارت، کھیل کود، خواتین اور بچوں کے علاوہ مذہبیات سے متعلق خصوصی رسالے جہاں قارئین کی دلچسپی کا سامان فراہم کرتے ہیں، وہیں ان مخصوص علوم اور فنون کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو کے مذہبی رسائل کی تاریخ بہت طویل ہے۔ قبل از آزادی ہند انگریزوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مختلف راہوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک رسائل کی اشاعت بھی تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ انگریز ان رسائل کے ذریعے نہ صرف عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں بلکہ اسلامی عقائد پر حملاور ہیں، تو انہوں نے اس کے رد عمل میں اپنے مذہب سے متعلق رسائل شائع کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح عیسائیت کے جواب میں اردو کے دینی رسائل کا آغاز ہوا۔ ان رسائل نے جہاں عیسائی مشنریوں کی سازشوں سے مسلمانوں کو باخبر کرنے کی کوشش کی، وہیں دینی تعلیمات کی ترویج و اشاعت، قرآن و حدیث کی تشریح، فقہی مسائل کی وضاحت، سیرت نبوی کے ذریعے امت مسلمہ میں دینی شعور بیدار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان رسائل نے معاشرتی برائیوں جیسے جہالت، توہم پرستی اور غیر شرعی رسوم و رواج کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ اخلاقی اقدار کو فروغ دے کر ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں ان رسائل کا کردار کلیدی رہا ہے۔ ہندوستان میں دینی صحافت کا آغاز مظہر الحق سے ہوا۔ اس اخبار کو دہلی اردو اخبار کے نامور مدیر مولوی محمد باقر نے 1943 میں جاری کیا تھا۔ اس کے بعد اردو کی دینی صحافت کے افق پر کئی رسائل و جرائد مانند آفتاب و مہتاب نمودار ہوئے اور اپنی ضیاء پاشیوں کے بعد غروب ہو گئے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی افکار کی روشنی بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ تاہم ان دینی رسائل کے مزاج منہاج اور ان کے اجرا کے مقاصد کے جائزے سے ان رسائل میں موجودہ وسیع تنوع نمایاں ہوتا ہے اور انہیں بآسانی مسلکی اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان رسائل میں بعض شیعہ مسلک کے ترجمان ہیں، بعض مسلک اہل حدیث کے مبلغ، کچھ بریلوی اور دیوبندی مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، تو کچھ کا مقصد جماعت اسلامی کے نظریات کی اشاعت و تشہیر رہا ہے۔ مثلاً
مسلک اہل تشیع کی ترجمانی کرنے والے اخبارات میں مظہر الحق کو اولیت حاصل ہے۔ یہ اردو کا پہلا دینی اخبار تھا جو اہل تشیع کی حمایت میں جاری کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ الشمس، سرفراز، نظارہ، روشنی، اصلاح، البرہان اور رہبر نے بھی اس مسلک کی ترجمانی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث کے ترجمان رسائل و اخبارات کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ اخبار اہل حدیث، محدث، مجلہ اہل حدیث، الہدیٰ، الاسلام ان میں نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہفت روزہ مسلم، ہفت روزہ شاہنامہ ہند، ماہنامہ صحیفہ اہل حدیث اور ماہنامہ مصحف عمر آباد بھی اس مسلک کے ترجمان ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے کئی اہم رسائل جاری کیے۔ ان میں سب سے مشہور ترجمان القرآن ہے، جس کی بنیاد بانی جماعت اسلامی مولانا ابو العلا مودودی نے رکھی تھی۔ مولانا عامر عثمانی کی ادارت میں جاری ہونے والا مقبول دینی رسالہ تجلی بھی جماعت اسلامی کی فکر کا داعی تھا۔ زندگی نو اور ہفتہ وار دعوت بھی اس جماعت کے اہم اشاعتی پلیٹ فارم تھے۔ دیوبندی مکتب فکر نے اپنے نظریات و افکار کی ترویج کے لیے بھی کئی اہم رسائل جاری کیے۔ ان میں مدرسہ حنفیہ پٹنہ سے جاری ہونے والا رسالہ تحفہ حنیفہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے نمائندہ رسائل الرشید اور القاسم نے بھی دیوبندی سوچ کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ مولانا منظور نعمانی کی ادارت میں شائع ہونے والا ماہنامہ الفرقان خاص طور پر دیوبندی نظریات کا پرچار کرنے والا اور بریلوی مکتب فکر کی رد میں جاری کیا گیا تھا۔ بریلوی مسلک کے رسائل نے بھی اپنے عقائد اور افکار کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر ان میں بریلی سے شائع ہونے والا ماہنامہ الرضا، کانپور کا ہفتہ وار دبدبۂ سکندری، ماہنامہ انوار صوفی اور نوری کرن قابل ذکر ہیں۔ مشہور بریلوی عالم دین مولانا ارشد القادری نے بھی اپنے مسلک کی ترجمانی کے لیے رسائل جامع کوثر اور جامع نور جاری کیے۔ ان کے علاوہ مشہور انشا پرداز خواجہ حسن نظامی کی زیر ادارت رسائل جیسے توحید، نظام المشائخ، صوفی اور منادی نے بھی بریلوی مکتب فکر کی فکری ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں دینی صحافت کے وسیع تناظر میں جب ہم ان رسائل کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے علم تصوف کی تعبیر و تشریح، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی روایت کو استحکام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، تو بریلوی مکتب فکر کے رسائل خاص اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مکتب فکر نے علم تصوف کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے عوام تک پہنچانے میں بھی غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ان رسائل نے تصوف کے روحانی پہلوؤں، صوفیہ اکرام کے کردار اور ان کی تعلیمات کو انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے ایسے مضامین، تحقیقی مقالات اور فتاوی شائع کیے جن کے ذریعے تصوف کے بنیادی اصولوں اور طریقوں کی وضاحت کی گئی اور اس سے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا۔ اس طرح ان رسائل نے درگاہوں، خانقاہوں اور صوفیہ کی کرامات اور تعلیمات کو ایک مؤثر پلیٹ فارم پر پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں ان کا احترام مزید بڑھا اور ان کی تعلیمات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی۔ بریلوی طرز فکر کے حامل رسائل نے تصوف کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور اسے عوامی سطح پر مقبول بنانے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان رسائل نے تصوف کو محض ایک فلسفے کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اسے ایک عملی اور روحانی نظام کے طور پر عوام کو متعارف کرایا۔ اس ضمن میں جو رسائل خاص طور پر قابل ذکر ہیں وہ درج ذیل ہیں: ماہنامہ ہدیٰ، ماہنامہ منادی۔ ماہنامہ منادی ان اہم رسائل میں شامل ہے جنہوں نے تصوف کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بانی اور مدیر ممتاز انشا پرداز خواجہ حسن نظامی تھے۔ انہوں نے تصوف کے موضوع پر بے پناہ لکھا ہے جس کا مقصد نئی نسل کو تصوف سے روشناس کرانا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کا خیال تھا کہ نئی روشنی کے لوگ صوفیہ کی قدیم کتابیں نہیں پڑھ پاتے اور ان کے قدیم طرز تحریر سے غیر مانوس ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے نئے اور دلکش اسلوب میں تصوف کو پیش کیا تاکہ اس روحانی علم سے فیضیاب ہو سکیں۔ اسی مقصد کو لے کر انہوں نے ایک اور رسالہ نظام المشائخ بھی جاری کیا تھا۔ یہ رسالہ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے سے وابستہ تھا اور اس نے بھی تصوف کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ دوسرا ماہنامہ آستانہ
ماہنامہ آستانہ جو خانقاہ حضرت شیخ کلیم اللہ دہلی کا ترجمان تھا، اولیاء اللہ کی تحریکات کا لمبردار اور ایک مشہور دینی رسالہ تھا، یہ اپنے روحانی، صوفیانہ اور اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ آستانہ نے بنیادی طور پر صوفیہ اور خانقاہوں کی روایت کو اجاگر کیا۔ اس رسالے نے جہاں صوفی بزرگوں کے اقوال، سوانح حیات، کارنامے اور روحانی تربیت جیسے مضامین شائع کیے، بلکہ تصوف سے متعلق شرعی مسائل اور روحانی رہنمائی بھی فراہم کی۔ اس طرح اس نے تصوف کو شریعت کے مطابق پیش کرنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ ایک اور رسالہ جس کا نام تھا ماہنامہ ہدیٰ اردو کے مقبول دینی اور روحانی رسائل میں سے ایک ہے، جس نے دینی ادب کی روایت کو مضبوط کیا۔ اس رسالے کا بنیادی مقصد عام لوگوں تک اسلامی تعلیمات، قرآنی احکام اور سیرت النبی کو پہنچانا تھا۔ اس میں فقہ، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیوں پر مضامین شامل تھے، تاکہ نوجوان نسل صوفیانہ افکار کی طرف راغب ہو سکے۔ اس طرح فروغ تصوف کے میدان میں اس رسالے نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ ایک اور ماہنامہ جس کا نام تھا نوری کرن، ماہنامہ نوری کرن بریلی شریف سے رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام شائع ہوتا تھا۔ یہ رسالہ بریلوی مکتب فکر کی فکری اور علمی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتا تھا۔ اس رسالے کا خاص مقصد بریلوی مسلک کے بانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے افکار، دینی خدمات اور ان کے عقائد کو عام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ نوری کرن نے تصوف کی تعلیمات کو شریعت کی روشنی میں پیش کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس میں صوفیہ کے حالات، ان کی کرامات اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رسالہ بریلوی مسلک کی تاریخ اور علمی روایت کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ماخذ ہے۔ ریاست کرناٹک کی اردو صحافت کی تاریخ میں دینی رسائل کا کردار ایک شاندار اور روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان رسائل نے اپنے ادوار میں نہ صرف اسلامی تعلیمات کو عام کیا، بلکہ مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کرنے اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ رسائل دراصل جدوجہد اور عزم کی مثال تھے، جنہوں نے محدود وسائل کے باوجود اپنے پیغام کو دور دور تک پہنچایا۔ بنگلور سے شائع ہونے والے منشور محمدی، صدائے سحر، الاسلام، تصویر انسانیت، العبید، سلسبیل، اسلامی مشغلے، بیدر سے ہیروئزم، گلبرگہ سے شہباز، نوائے سرمد، لسان التصوف اور یادگیر کے قصبہ گوگی سے نکلنے والا رسالہ انوار جلالیہ نے صوفیانہ افکار، اولیاء کرام کے حالات اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یہ تمام رسائل نہ صرف دینی علوم کے ترجمان تھے، بلکہ انہوں نے اردو زبان و ادب کو بھی فروغ دیا۔ ان کی بدولت ایک طرف جہاں اسلامی تعلیمات کی ترویج بھی، وہیں دوسری طرف ایک ایسا علمی ماحول بھی پروان چڑھا جس نے اردو کی دینی صحافت کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا۔ بلا شبہ ان رسائل نے کرناٹک کی اردو صحافت کو ایک نئی جہت بخشی اور یہ ثابت کیا کہ دینی صحافت صرف مذہبی مواد تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ معاشرتی بیداری اور فکری ارتقاء کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ کرناٹک سے شائع ہونے والے دینی رسائل میں ماہنامہ شہباز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس نے اپنی اشاعت کا مقصد علم تصوف کی ترویج و اشاعت کو بنایا۔ یہ رسالہ روحانی اور تاریخی شہر گلبرگہ کے آستانہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے زیر اہتمام فروری 1960 میں منظر عام پر آیا اور سید سفیر اللہ حسینی اس کے پہلے مدیر تھے۔ اس رسالے کے پہلے شمارے میں حرف اول کے تحت اس کی اشاعت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان مقاصد میں احکام ربانی اور ارشادات نبوی کی اشاعت، اسلام کی ترویج و استحکام، علماء اکرام کی عظمت و احترام کی تعلیم، حضرت بندہ نواز کی حیات افروز تعلیمات کی تشہیر شامل تھے۔ چنانچہ شہباز کا ہر شمارہ ان مقاصد کی تکمیل کی طرف گامزن نظر آتا ہے۔ اپنے پہلے شمارے سے ہی یہ رسالہ ملک بھر کے علماء و مشائخین، مفکرین و محققین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسے نامور ممتاز اہل قلم کی معاونت حاصل کی۔ اس کے کئی خصوصی نمبر شائع ہوئے، جن میں بندہ نواز نمبر، غریب نواز نمبر، رحمت العالمین نمبر، محبوب سبحانی نمبر قابل ذکر ہیں۔ اس کا سرورق بارگاہ بندہ نواز کے مختلف مناظر اور ریاست کی دیگر بارگاہوں کی تصاویر سے مزین ہوتا تھا۔ یہ رسالہ تقریباً 15 سال تک پابندی سے جاری رہا۔ اب یہ عرس مبارک حضرت خواجہ بندہ نواز کے موقع پر سالانہ ترجمان کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ ماہنامہ شہباز نے خواجہ بندہ نواز کی تعلیمات کو عام کر کے تصوف کے صوفیانہ افکار کو ایک نئی زندگی دی۔ اس نے اولیاء کرام کے اخلاق و کردار
اور ان کی روحانی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، جس سے مذہبی رواداری اور اخلاقی اقدار کو فروغ ملا۔ یہ رسالہ تصوف کو محض رسمی عبادت سے ہٹا کر ایک زندہ اور فعال طرز زندگی کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ کرناٹک سے جاری ہونے والا ایک اور رسالہ تسخیر انسانیت ریاست کرناٹک کی دینی صحافت کی ایک مضبوط اور توانا روایت کا حصہ ہے۔ یہ رسالہ 1975 میں مظہر علی خان اشرفی کی زیر ادارت منظر عام پر آیا۔ اس کے صفحے اول کی پیشانی پر یہ سلوگن درج ہوتا تھا: ریاست کرناٹک سے شائع ہونے والا مسلک اہل سنت الجماعت کا واحد ترجمان۔ اس رسالے میں مسلک اہل سنت الجماعت کی وضاحت تشریح کرنے والے مضامین کے ساتھ ساتھ درس قرآن، درس حدیث اور اللہ والے کے عنوان سے اولیاء اکرام کے حالات زندگی بھی شائع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دیوبند سے بریلی تک کے نام سے ایک مزاحیہ و تنزیہ کالم بھی اس رسالے کے مشمولات کا حصہ تھا۔ الغرض یہ رسالہ دین اسلام اور اولیاء اعظام کی تعلیمات کا ایک اہم ترجمان تھا۔ تسخیر انسانیت نے اولیاء کرام کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کو اللہ والے کے عنوان سے شائع کر کے تصوف سے وابستہ افراد کو ان کی روحانی زندگی اور دینی خدمات سے روشناس کرایا۔ یہ رسالہ تصوف کو اہل سنت الجماعت کے نقطہ نظر سے پیش کرتے ہوئے اس کی اخلاقی اور روحانی جہتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ کرناٹک کی دینی صحافت کا ایک اہم نام نوائے سرمست ہے۔ اس ماہنامے کا پہلا شمارہ فروری 1921 میں عزیز اللہ سرمست کی ہدایت میں شائع ہوا، جو ان کی صحافتی زندگی کا پہلا قدم تھا۔ پہلے صفحے کی پیشانی پر درج عبارت: اولیاء دکن کے آستانوں کا اولین واحد ترجمان، عقائد اہل سنت الجماعت کا بے باک اور بے لاگ ماہنامہ، اس رسالے کے مقصد کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اس رسالے میں دکن کے اولیاء اعظام کے سوانح حالات، کرامات اور تعلیمات کے علاوہ مذہبی موضوعات پر دیگر رسائل سے ماخوذ تحریریں بھی شامل ہوتی ہیں، جو اس کی افادیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کی کئی خصوصی اشاعتیں بھی قابل ذکر ہیں۔ یہ رسالہ تقریباً 5 سال تک جاری رہا۔ نوائے سرمست نے دکن کے اولیاء کرام کی حیات و کرامات اور صوفیانہ تعلیمات کو شائع کر کے نہ صرف ان کی یاد تازہ کی، بلکہ عوام کو تصوف کی حقیقی روح اور اس کے بنیادی اقدار سے بھی متعارف کرایا۔ ضلع یادگیر کے تعلقہ شاہپور کی ایک چھوٹی سی بستی گوگے شریف، جہاں حضرت سید شاہ چندہ حسینی کی آخری آرام گاہ ہے، سے ماہنامہ انوار جلالیہ کا اجرا عمل میں آیا۔ یہ رسالہ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی سجادہ نشین کی دیرینہ خوابوں کی تعبیر تھا، جو انہوں نے علم و دین کی ترویج و اشاعت کے لیے دیکھے تھے۔ جنوبی ہند کا دینی، علمی اور اخلاقی اور روحانی ترجمان کی عبارت کے ساتھ شائع ہونے والے اس رسالے کی مجلس مشاورت و ادارت میں ممتاز علماء اکرام شامل تھے۔ اس کے مشمولات میں جنوبی ہند کے علماء دین، مفکرین اسلام کے علمی، دینی، روحانی اور اخلاقی مضامین کے علاوہ انوار ولایت کے عنوان سے اولیاء اعظام کی تعلیمات بھی شائع کی جاتی تھیں۔ انوار جلیلیہ نے انوار ولایت کے تحت اولیاء اعظام کی تعلیمات کو شائع کر کے تصوف کی روحانی اور اخلاقی اقدار کو فروغ دیا اور اس کے صحیح پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ڈاکٹر الحاج شیخ محمد افضل الدین جنیدی سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن کی سرپرستی میں انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے زیر اہتمام لسان التصوف کا پہلا شمارہ 2025 میں گلبرگہ سے منظر عام پر آیا۔ مولانا شاہ محمد فخر الدین مانیال اس کے مدیر ہیں۔ اس کے پہلے شمارے میں علم تصوف کے اصطلاحی نظام کے ایک اہم لفظ اخلاص پر 3 ممتاز اہل قلم اسد ثنائی، مولانا مختار احمد الجنیدی اور مولانا محمد ادریس قادری کے پرمغز اور بصیرت افروز مضامین شامل ہیں۔ اس رسالے کی ابتدا اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل میں اس سے علم تصوف کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے گراں قدر خدمات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر کرناٹک میں اردو کی دینی صحافت نے محض مذہبی خبروں کی ترسیل تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ ایک فعال اور متحرک پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔ ان رسائل نے اپنے اپنے مسالک اور نقطہ نظر سے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ خاص طور پر وہ رسائل جنہوں نے تصوف کو اپنا مرکزی موضوع بنایا، انہوں نے اسلامی تعلیمات کے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ شہباز، تسخیر انسانیت، نوائے سرمست، انوار جلالیہ اور لسان التصوف جیسے جریدوں نے نہ صرف اولیاء اکرام کے افکار و تعلیمات کو عام کیا، بلکہ تصوف کو ایک عملی، فکری اور اخلاقی نظام کے طور پر پیش کر کے سماج میں رواداری، اخوت اور روحانیت کو فروغ دیا۔ یہ رسائل اس بات کا ثبوت ہیں کہ دینی صحافت فکری ارتقاء اور معاشرتی بیداری کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔
اور انہوں نے کرناٹک کی اردو صحافت کی تاریخ میں ایک منفرد اور روشن باب کا اضافہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.